91 का इलेक्शन सबसे मुश्किल इलेक्शन था, जिसमें मैं रात भर जागता रहा और हमने गोलियां भी, मेरे घर अभी भी निशान मौजूद है, मैंने असलात भी घर से दिया, ये हवालदार मौजूद है, मैंने अमनिशन नहीं दिया। और बाकी भी जो मालूमात करते रहे। 10 बजे राजा आजम साहब का फोन आया, मेरे साथ बात हुई कि जी आप क्या कर रहे, पुलिस, मैंने कहा जी पुलिस के बाद की बात नहीं है, रात भर गोली चल गए हैं, दोनों टीम और हमारे लोग जज्बाती हैं, पुलिस से काबू नहीं हो गए। तो फिर कहने लगे कि आर्मी का, मैंने कहा ये हो जाए तो बेहतर है, फिर से लोग बच सकते हैं तो बड़ा आसान नहीं होता। राय साहब ने फिर आर्मी से रहा, फिर मुझे कोई 15 मिनट के बाद फोन किया कि 11 बजे आर्मी पहुंच जाएंगे, और फिर आर्मी वाले आए। उससे पहले हमने ये वल्लार राय साहब का, लोगों का बड़ा किरदार, उसने रात दिन दूर रखी काम भी किया। वो 90 का इलेक्शन, 85 का वैसे मैंने उसमें पूरे उस में जो है ना था, वो लॉ का मैं स्टूडेंट था, जो मुझसे किरदार है मेरा, उसमें काम किया। लेकिन 90 और का में तो मैं उम्मीदवार भी था। 96 में मैंने जो है वो आप सबको पता है कि आपकी उसमें क्या हुआ उसमें, इसलिए मुझे पता कि 96 कौन क्या था, क्या दौड़ थी और फिर क्या हुआ, ये आप सबको पता है। इसलिए अब वो बातें इसलिए कराई जाती है कि याद करके आगे आप एक दूसरे के साथ मिलकर चले, उससे सबक सीखें। और इसमें आपका जो है वो रात दिन अब वक्त है कि मेरे साहब का साथ है, सब मिलकर चले, इनकी गाइडलाइन पे चले, इनसे मशवरा करें, अपने फैसले नहीं कर सकते प्लीज। और इनके साथ आप अच्छी टीम आ रही है, राजा नायब खान साहब आ चुके हैं, मैं भी आपका खातून हूँ, मैं तो कोई लीडर नहीं हूँ, मैं कारकुन हूँ और जमाती कारकुन हूँ। मैं उसकी सपोर्ट दूंगा जिसको जमात टिकट देगी। जमात के टिकट तक मैं साहब का, किसी और का, मैं भी आ सकता हूँ, मैं नहीं उम्मीदवार, आ भी सकता हूँ, करना नहीं मेरे पे, लेकिन मैं जिस साहब का मैं साथ दूंगा, मैं अगर नहीं हूँ तो इनके साथ हूँ, मुझे और कोई अच्छा नहीं है, इसलिए ज्यादा आएगा। तो टिकट तक अगर बिल खुदा खास्ता टिकट को मैं इनका साथ नहीं दूंगा, फिर मैं जमात का जिसको जमात टिकट देगी। इसलिए ये वक्त है आप सब लोग जोर लगाएं, ये भी जोर लगाएं टिकट के लिए। टिकट मिलेगा तो इनके 90% कामयाबी मतों को हो जाती है और आपकी कामयाबी होती है। जब ये हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे तो राजा फारूक हैदर खान साहब कामयाब होंगे, हमारे कायद होंगे, फिर जनाब मियां मोहन राशिद साहब कामयाब होंगे, फिर हमारी जमात फिर हमें कामयाबी मिलेगी। आप कुछ माटो लेकर चल सकते हैं, हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे कायदे कर सकते हैं, तारीख आजादी कश्मीर के लिए काम किया जा सकता है। तो इसलिए प्लीज मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, और ये अजीम शख्सियात हमारे पास बैठी हुई है, इनसे मशवरे से साथ मिलकर एक होके वो जो उम्मीदवार है हमारे जमात में, राजा इकबाल साहब है, रियासत साहब है, दूसरे भी वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन पसंद हमारी अपनी है। अगर हम अमीर साहब के चलते हैं या किसी चलता है तो वो उसका मतलब ये नहीं कि उसे गालियां दे या लड़ाई करे, नहीं, लेकिन उनको भी ये चीज रखनी है, इखलाकियात रखनी है, दूसरे उम्मीदवार का जो है पक्षकार करना चाहिए कि ऐसी गाली खिला के हरकत न करें जिससे किसी की पगड़ी उछले। तो इसमें बजाय इसके आप उलझें दूसरी बातों में, हमें जो तौनाई है वो अपोजिशन के खिलाफ, जो हुकूमत के खिलाफ करें, जो हमारे काम नहीं करते हैं, जो हमारे हकूक सलब कर रहे हैं, जो इंसाफ नहीं दे रहे हैं, जो हमारे मसाइल हल नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलना चाहिए। और उसके साथ हमें रात दिन मेहनत करके, जिस तरह राजा अफ्ताब साहब ने बताया कि हमें वो जो है वो कार्ड जो है उनके बनवाने चाहिए, लोगों के सामने लोगों के मसाइल हल करने। बड़ी खूबसूरत बातें हमने की है, मैंने पहली बार इनकी तकरीर सुनी और मुझे मजा आया। और इस तरह के अगर हमारे कारकुन नौजवान हमारे साथी हों तो हम इस इलेक्शन हार ही नहीं सकते। तो आप सब बड़े अच्छे लोग हैं, बुजुर्गों के साथ हमारी इज्जत है, इनने बड़े काम किए हैं। ये चेयरमैन राजा यूनुस साहब बैठे हुए हैं, इनका बड़ा किरदार है हमेशा इलाके के लिए। और मेंबर राजा अफजल साहब ये राजा जरूर साहब और सारे हमारे बुजुर्ग दोस्त, आप सब इकट्ठे करके बहुत कुछ कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे। तो मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आपने घर में बताया। मैं सच्ची बात है कि मैं आने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था। ये जो रात को कपड़े वही पहन के आ गया, मैं गया था रास्ते में, तो मेरे सामने हुक्म किया कि अभी तक मैंने समझा अगर नहीं गया ये कहेंगे ये मेरे से चीटिंग कर रहा है। तो उसी तरह बैठ के तो मैं आ गया कि चलो ये तो मेरा घर है, वहां में आपके मेहमान होना चाहिए। और इस तरह अब ये जो है ये बड़ा खूबसूरत मेरे साहब के साथ में हुआ है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सारे सबकोट वाले, राय उमर खान जो वजीर थे हमारे बुजुर्ग, उनकी जो जितनी जायदाद है उसको इकट्ठा करके हम कोई फैसला बेहतर करें जिससे कोई फायदा हो।
تو یہ جو ہے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ میرا گھر ہے، میں پھر بھی آؤں گا، میرے ساتھ آئیں گے اور آپ کے جو ہے نا مسائل کی طرف ہم کو جو دیں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا. تو میں جو ہے زیادہ آپ کی اور میرے ساتھ کے درمیان نہیں رہنا چاہتا. تو انشاءاللہ پھر آئیں گے، باتیں ہوں گی، تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اگر کسی کے شان خراب بات ہو، اگر کسی کے دل کی گرفتاری ہو تو میں اسے معذرت چاہتا ہوں. تو میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں تاکہ میرے ساتھ دونوں میں صاحب بنا آپ کے جو ہے سامنے آ سکے. السلام علیکم. ماشاءاللہ بہت اچھی خوبصورت باتیں کی شبیر خان ابھی پیٹ صاحب نے. اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں. لاسٹ پہ دو میجر اب باقی ہمارے پاس میدان میں رہ گئے جنہوں نے ابھی فیلڈ میں کام بھی کرنا ہے. اس سے پہلے آرمی میں یہ ہمارے محافظ تھے وہاں بھی، اور آج بھی یہی ہمارے محافظ ہیں. ہم انہی کے پیچھے ہیں، یہ ہمارے آگے آگے ہیں. نوجوانوں سے اپیل ہے کہ وہ سٹیج کے نزدیک آ جائیں. نوجوان کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی ہے. آپ کے مسائل کا حل، اس کا حل ڈھونڈنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں رہی ہے. بدبخت کے وہ لوگ، بدقسمت کے وہ لوگ جو میجر نائب کی شخصیت سے انحراف کریں. بدبخت ہیں وہ نوجوان جو میجر نائب کی شخصیت سے وہ اختلاف کریں. کہ ممبر بھی ہے، قابل بھی ہے، زائن بھی ہے، عزت بھی ہے، وقار بھی ہے. یہ ضروری بات نہیں ہے کہ ان کا قد 10 فٹ ہو تو یہ بڑے قد والا جو اس کی بات یہ نہیں ہے. قد آور شخصیت ہے جماعت کے اندر صرف کردار کی وجہ سے، گفتگو کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بلندیوں کو چھوتا ہے. میں نعرہ لگاؤں گا اور آپ نوجوان جواب دیں گے. نعرہ تکبیر. ابھی زور آپ نے صحیح نہیں. نعرہ میجر نائب. میجر نائب قدم بڑھاؤ. میجر منصف قدم بڑھاؤ. مسلم لیگ آزاد کشمیر. جب میجر نائب صاحب اسٹیج پہ آئیں گے تو تمام افراد اٹھ کر ان کے استقبال کریں گے. اس سے قبل اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کامیاب برا کے در و دیوار کو ہلا دو. جس کے سے دیکھا کو میسر نہ ہو روزی، اس کے ہر ہوشہ گردن کو جلا دو. میری ووٹ میجر نائب رجا نائب خان صاحب. فیصلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس میجر نائب جیسی شخصیت موجود ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. اعظم خان، صوبیدار میجر محمد عارف خان، آج کی محفل کے مہمان خصوصی میجر منصف دار خان، سابق وزیر حکومت جیسے جموں و کشمیر، میرے بڑے بھائی حاجی فضل دار خان صاحب، Raja Shabir Ahmed Khan, Advocate and General Secretary, Perfectional Board, UK and Asia. Raja Shabir Khan Sahab, Sadr, Punjab Union Council, Raja Afaq Sahab, Raja Raees Sahab, Sochi se, Raja Farid Khan,
चौधरी अकबर साहब चौधरी अकबर साहब जो हैं, और राजा ज़रूब खान, राजा नईम खान, राजा वसीम खान, स्टेट सेक्रेटरी राजा वसीम खान, और बाकी यहाँ पे आप सारे जितने भी तशरीफ फरमा लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका जो बड़े दूर दराज से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, पहले तो आप सबका मशहूर हूँ कि आपने बड़ा कीमती वक्त निकाल के तो यहाँ पे आए हैं। जो लोग ताई से आए, जो लोग रोची से आए, जो प्राई से आए हैं, दूर दराज के इलाके से, इनका मैं बड़ा मशहूर हूँ। और आपने हमारे इस प्रोग्राम में जो आके हिस्सा लिया, इसका मेरे दिल में बड़ी आपकी कदर है, और ये कदर इंशाल्लाह यहाँ पे महफूज रहे। मैं आपको मुख्तसरन इतना बताता हूँ कि मेजर साहब ने मेरे लिए जो कोशिश की, इसमें मैंने ये कोई कोशिश नहीं की थी कि जी मैंने उनको ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पे मेंबर मजलिस आमला का बनना चाहता हूँ, लेकिन इन्होंने अनथक मेहनत की है। मेरे बारे में हायर जो अथॉरिटीज थी उनके साथ रब्ता किया, तो उनका बड़ा मैं मशहूर हूँ कि सरदार सिकंदर आजाद खान, राजा फारूक हैदर खान साहब, और जमात के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शाह गुलाम कादर, उन्होंने फिर इनके साथ कमिटमेंट की और फिर वहाँ पे उन्होंने नोटिफिकेशन दिया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से ये कोशिश करूँगा कि जो जिम्मेदारी मुझ पर पड़ी है उसको मैं इंशाअल्लाह बेहतरी के ऐसा इसको निभाने की कोशिश करूँगा। और आप लोग यहाँ पे जो सारे आए, मेरी ये कोशिश होगी कि मैं आपका, हम लोग कुछ ही लोग हैं, पर यहाँ पे ये नहीं होता कि जी जो बात हम लोग मुंह से निकाल देंगे वो हवा में चली जाएगी। उसकी पूरी पूरी पासदारी करेंगे और करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आपके जितने मसाइल हैं इस एरिया में, उनको मैं अपना मसला समझ के, अपना प्रॉब्लम समझ के उसको हल करूंगा इंशाअल्लाह, आपके साथ वादा करूंगा। मैं जब वहाँ पे पेंशन आया था तो मैंने वहाँ पे एक तकरीर की, तो मैंने वो शायद आज झूठ साबित हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता था उस वक्त भी कि मैं सियासत में आऊँगा। सियासत में आना मेरा जो है वो कोई मेरी कभी तरजीह नहीं थी, लेकिन हुआ ये कि लोगों ने और फिर मेजर साहब जो हैं इन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी ज़रूरत है, आप सामने आए, क्योंकि लोगों के मसले मसाइल जो होते हैं वो यहाँ पे ठीक है चढ़ोई के लेवल का तो ये हल करते हैं, लेकिन जो हमारा इलाका है उसमें अगर आप वहाँ पे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आपके जो प्रॉब्लम होंगे वो आप उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो मुझे पे जिम्मेदारी कम हो जाएगी। वहाँ पे मैं बात ये कर रहा था, जब पेंशन आया तो मैंने कहा कि मैं सियासत में नहीं हूँ, तो वहाँ पे लेकिन जो भी गरीब आदमी होगा मेरे पास आएगा, उसका मैं क्या करूँगा, उसकी मदद करूँगा। जो भी मसला उसका हल हुआ उसका मैं हल करूँगा, जो भी प्रॉब्लम उसके सामने आ गया उसको मैं हल करूँगा। तो क्या हुआ कि एक मुझे फर्ज हो गया था जब मैं आया हूँ 2006 में मैं आया, तो 7 फरवरी में मुझे फर्ज का अटैक हो गया। तो मैं उसी प्रॉब्लम में था, तो एक लड़का मेरे पास आया मेरे गाँव का, वो गुजरबाजी का है, मेरा पड़ोसी है, लेकिन उसने आके मुझे कहा जी कि कलाल में एक जो है वो वैकेंसी खाली हुई है, आपने जब आप आए थे तो आपने ये वादा किया था कि सर हम जो है वो आप गरीबों की मदद करेंगे। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि वहाँ पे जो हेडमास्टर हैं वो बड़े सख्त हैं, तो वो लिख के नहीं दे रहे, वहाँ से बंदा कहीं लैंड चला गया तो वो लिख के नहीं देते। मैं वहाँ से उठा, उसको साथ से अपनी गाड़ी में बिठाया तो चला गया और उस हेडमास्टर साहब के पास। वो जब मैं वहाँ पे गया मेरे क्लास फेलो थे, उन्होंने उसी वक्त लिख के दिया, उन्होंने कहा जी कि आपने मुझे फोन कर देना था। बहरहाल ये है कि वो उसका मैं फिर ऑर्डर करवा के कोटली जब मैं गया हूँ तो मैं मेजर साहब को जब डीओ साहब के पास गया तो उन्होंने कहा जी कि जो एमएलए होता है जो वक्ती एमएलए है उसकी सिफारिश के बगैर ये नहीं हो सकेगी इसकी अपॉइंटमेंट। तो ये सहसा में थे, इनको मैंने वहाँ पे फोन किया, बल्कि उन डीओ साहब ने मिला के दिया, तो इन्होंने कहा जी फौरन कर दिया। तो मैंने उसका काम किया। यहाँ पे बताने का मतलब ये है कि मैंने जो वादा किया था कि जी मैं जो भी गरीब आदमी मेरे पास आएगा
اس کا میں جو بھی پرابلم ہوگا اس کو حل کرنے کی کوشش کروں گا. میں نے ابتدا کی، میجر صاحب نے مجھے کہا جی کہ اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ میرا ساتھ دینا ہے، میرے ساتھ آپ چلیں گے تو جی جو مسائل ہیں غریب لوگوں کے ان کو آپ نے اوور کم کرنا. تو میں ان کے ساتھ چلا ہوں. ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ٹکٹ کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ایک بات ہوئی ہے، تھوڑی سی بات ایسی چلی، اس کا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹکٹ جس کو ہماری ہائر قیادت دے گی وہ ان کا فیصلہ ہے. جس کو مل جائے گا ٹکٹ اس کے ساتھ ہم سارے لوگ ہوں گے. اور وہاں پہ ٹکٹ کی بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میرٹ ہوتا ہے. جو یہاں پہ فیلڈ میں بہتر کام کرے گا اس کو ٹکٹ ملے گا. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آج یہاں پہ میدان ہے، اس میں آپ زور لگائیں. جو جس کی کارکردگی بہتر ہوگی، جس نے میرٹ پہ کام کیا ہوا ہوگا اور جس نے لوگوں کی زیادہ خدمت کی ہوئی ہوگی، کامیابی اسی کی ہوگی، ٹکٹ اسی کو ملے گا. اس کے لیے ہمیں یہاں پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کسی کے ساتھ تھوڑی طرف کلامی بھی نہیں ہونی. دونوں سائڈوں کو میں کہتا ہوں کہ جی حوصلے کے ساتھ رہیں. یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا مجھے بڑا دکھ ہوا. ایک شعر میں آپ کو سناتا ہوں یہاں پہ کہ جو ساز سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے. جو ساز سے نکلی ہے وہ تم سب نے سنی ہے. جو تار پہ بیتی ہے کس دل کو پتا ہے. یہ جہاں پہ ضرب لگتی ہے وہاں اس بندے کو پتا ہوتا ہے کہ کیا گزری ہے. یہاں پہ تو تھوڑی سی طرف کلامی ہوگی، لیکن مجھے اس کا افسوس ہوا ہے کہ یہاں پہ یہ اس طرح کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کا ایسے اگر ہم لوگ چلیں گے تو ہماری جو ہے وہ کامیابی بڑی بعید ہے، پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے. اس لیے آپ ایک کوشش یہ کریں کہ جب وہاں پہ کسی جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ کسی ایک کے خلاف کوئی بات نہیں کرنے کی ضرورت ہے. اگر کسی جگہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے بات کرنے کی تو ہمارے پاس کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ لوگ بیٹھ جائیں، کسی میں گھر میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے تو بات کریں کہ جی یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، فلاں بندے نے زیادتی کی ہے، تو اس کا ازالہ کیا جائے گا. لیکن یہاں پہ مطلب اجلاس میں بیٹھ کے اگر آپ بات کریں گے تو اس کا بڑا دکھ ہوگا. اس میں پھر بدمزگی پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ پھر جو کثر جاتا ہے، جسر جو جائے گا وہ بڑا غلط جائے گا. میں آپ کو سب کو یہ ریکویسٹ کروں گا. دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ میں آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جو میجر صاحب ہیں ان کے ساتھ جو میرا چلنا ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ میں نے یہ دیکھا کہ یہ سچی بات کرتے. یہ نہیں ہے کہ یہ جو فوج میں ہم لوگ بھیج رہے ہیں تو میں اس سے ان کا ساتھ دے رہا ہوں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی جگہ پہ چلتے ہوئے اگر کوئی غریب آدمی ملتا ہے تو اس کو یہ گاڑی پہ بٹھا لیں گے. اگر میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ ان کے گھر گیا ہے، غریب بندہ، اس نے کہا جی یہ میرا پرابلم ہے، تو انہوں نے اس کی کوشش کی ہے. ہو سکتا ہے کہ 50 میں سے 20 کام کے ہوئے ہوں، 30 نہ کر سکے ہوں، لیکن یہ ساتھ ضرور چلتے ہیں. یہ مطلب اس کی مدد ضرور کرتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں. میں نے یہ میری آبزرویشن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لیڈر میں ہمت بھی ہونی چاہیے، لیڈر میں جرأت بھی ہونی چاہیے. یہ بھی میں نے ان میں ایک چیز دیکھی ہے کہ یہ بجرأت انسان ہے. جو فوج کا ایک طریقہ کار ہے ہمارا، اس میں یہی ہے کہ ہم جب ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری ڈکشنری میں ناممکن لفظ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ یہ ناممکن ورڈ ہے ہی نہیں ہے. کوئی مشکلات نہیں ہوتی ہے. اگر ہم نے اٹیک پہ جانا ہے تو اگر اس میں دریا بھی ہو، اس میں کوئی جنگلات بھی ہو، پہاڑ بھی ہو، اس میں ریفز بھی ہوں، ہم نے اس کو عبور کر کے جانا ہوتا ہے. تو میں نے ان میں یہ خوبی دیکھی ہے کہ اگر یہ کسی جگہ پہ وعدہ کر دیتے ہیں تو اس کا پورا کرتے ہیں. میں نے خود اپنی ذات کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرا کام تھا تو خاصا مشکل کام تھا وہ. تو ان کو میں نے دیکھا کہ وہ کام انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ میری جو پرابلم تھی وہ اس کو مطلب میں خاصا ذہنی طور پہ اپسیٹ تھا، لیکن انہوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو ناممکن. اس لیے میں آپ سب کے لیے، آپ سب کے بہاف پہ میں آپ کی بات بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو سارے لیڈر اچھے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اس میں کوئی کمی ہے، لیکن میں چونکہ ان کے ساتھ چلا ہوں، میں نے ان کو دیکھا ہے، ان کی جو بات چیت ہے اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ سچی بات کرتے ہیں.
کبھی بھی ان کے بیچ میں منافقت نہیں ہوتی، کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ جی ایک بات کر کے تو اس کے پیچھے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا ڈیفینس نہ کریں یا دفاع نہ کریں، ہمیشہ اس کے جو بات کریں گے اس پہ کھڑے رہیں۔ میں آپ کو سب کو یہاں پہ چونکہ ابھی وہی بات ہو جاتی ہے، ابھی نماز بھی ہماری جو ہے وہ بالکل قریب ہے، ٹائم بڑا آخر پہ لگا ہوا ہے، تو میجر صاحب نے بھی بات چیت کرنی ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بڑے سچے دل سے ہم آپ جو بھی کام جس کا ہوگا وہ ہم اپنے ذمہ داری سمجھ کے ڈیوٹی سمجھ کے کریں گے۔ اللہ کی ذات کرنے والی ہے، لیکن ہماری طرف سے کوئی کسر نہیں رہے گی۔ میں میجر صاحب سے بھی یہ امید رکھتا ہوں، اور میں یہاں پہ جو انہوں نے میری قیادت نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے اس کے اوپر میں پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ یہاں پہ کیونکہ آپ سارے لوگ دور دراز سے آئے ہوئے ہو، کھانے کا ٹائم بھی ہے آپ کا، اور اس کے بعد کچھ لوگ نماز کے بھی منتظر ہیں، نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے، تو میں اپنی بات چیت کو مختصر کرتا ہوں اور اسی بات پہ کہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا تو اگر ٹکٹ جو ہے وہ آپ اگر اسی طریقے سے متحد رہے تو انشاءاللہ میجر صاحب کو ملے گا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 2006 میں ہم نے الیکشن جیتا تھا، اس وقت میں پینشن آیا ہوا تھا، تو 2015 کا جو الیکشن ہوگا وہ بھی ہم انشاءاللہ جیتیں گے۔ اس میں کسی قسم کی آپ کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، بات اتنی ہے ہمارا کسی کے ساتھ یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے مخالف ہے، نظریے کی بات ہے۔ نظریہ جو ہے اس میں اگر ایک بندہ جو ہے وہ ساری زندگی اپنی جماعت کی خاطر اپنے نظریے کی خاطر کام کرے، اس میں اور اس بندے میں فرق ہوتا ہے۔ جو بندہ ایک دفعہ اگر ووٹ بھی دے چکا ہو پیپلز پارٹی کو تو پھر اس میں اور ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جی جو بندہ نظریے کے اوپر قائم نہیں رہتا اس کی آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کی کوئی سیاست نہیں ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو بندہ نظریے کے اوپر کاربند ہے اس کا ساتھ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ جس بندے کو یہاں پہ آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو کسی کو میرے تک کوئی کار خدمت ہو آپ میرے پاس آئیں، میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا، یہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ آپ کا وہ مسئلہ جو ہے اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور میں یہ الفاظ پہ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ آخری ہمارے پاس بچے میجر ریٹائر راجہ منصفداد خان صاحب، ان کے کہنے پہ بھی شارٹ کرتا ہوں۔ حلقہ نمبر 4 کی ضرورت، پہچان، مجبوری، اس نوجوان جو ہیں وہ نزدیک آ جائے، نوجوان 2-4 نوجوان آئے۔ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے، یہ غازی یہ پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ذوق خدائی، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے پار و دریا سمٹ کر ان کی ہے بد چرائی۔ میری مراد میجر ریٹائرڈ راجہ منصفداد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ اس خوبصورت محفل کے صدر اور پاکستان مسلم لیگ کو آزاد کشمیر وقت کے میرے سماج کے ممبر میرے نائب خان صاحب، حاجی ریاض خان صاحب، ہمارے بڑے بھائی حاجی ضرور صاحب، اور سیکرٹری صاحب عجیب چودھری، اکبر خان صاحب، اور میرے سامنے جو بیٹھے ہیں عزیز جام خان فرجام صاحب اور راجہ شبیر خان صاحب سے فرزندان جنوبی وجود ہے، یہاں پہ لین سے آئے ہوئے ہیں، بہت شکریہ۔ اور راجہ رعایت صاحب پرائی سے آئے ہیں، ان کے ساتھ ناظم خان صاحب آئے ہیں، اور فرجی سے جنہوں نے تقریر کی ہے، بڑی مدلل تقریر اور بڑے سوچ و فکر میں دیا، راجہ آفتاب خان صاحب، راجہ خضر خان صاحب کے صاحبزادے ہیں یہ، راجہ رئیس خان صاحب۔ برکوٹی سے
میرے بھائی اور مسلم لیگ نون کے نہایت متحرک کارکن راجہ یعقوب صاحب، ان کے ساتھ رؤوف صاحب آئے ہیں، اور یہاں پہ کس کس کا نام لوں میں، میرے لیے سب قابل قدر ہیں۔ وسیم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اپنے ضرور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ولد حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ولد اللہ خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ خاص میں بات کرتا ہوں اس محفل میں پرینی سے دریا سے پار ہمارا حلقہ ہے، اس سے چودھری گلفراز صاحب یہ یہاں تشریف لائے ہیں، ان کے ساتھ ان کے عزیز ہیں، ان کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی تقریر کے آغاز سے اللہ وحدہ لا شریک کے شکریہ کے ساتھ میں آپ سب کو بالعموم اور حاجی فضلداد صاحب کو، صدر سرفراز صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس میں کہ جو میرے نائب خان صاحب کو اللہ نے عزت دی ہے، تو میں امید رکھتا ہوں کہ یہ اللہ نے مشاہدے میں دی ہے، اور یہ انشاءاللہ اس جماعت کو مضبوط کرنے میں، اتحاد و اتفاق میں بہت اہم کردار ادا کرے۔ یہ ایک بڑی جاندار شخصیت ہیں، اور میں طور پر ان کی دل سے عزت کرتا ہوں۔ تو جو میزبان صاحبان ہیں، میرے بہت میرے قابل عزت راجہ اعظم خان صاحب اور میرے پیارے سے بھائی صدر مجھے عارف خان صاحب، ان کا مشکور ہوں۔ ان کا فرزند ہے ساجد، بڑا متحرک ہے، چھوٹا میرا عزیز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی تو سب کا آپ کا شکریہ ادا کرتے۔ جہاں جہاں سے کسی کا نام اگر رہ گیا ہو تو پرکاش سہسا سے راج سلیم خان صاحب آئے ہیں، پریس والے حضرات یہاں پہ لالا سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور لالے کے ساتھ جو ٹیم ہے بڑی افیکٹو ٹیم ہے، سب میرے عزیز ہیں، عمران ہیں، باقی ساتھ لڑکے ہیں، سب کو السلام علیکم۔ میں پچھلے بہت ٹائم گزر گیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس کو اتنا جلدی ہو وائنڈ اپ ہو۔ وہ جو ضروری باتیں ہیں کہ روز روز نہ یہ ایسے ایسے اجتماع ہوتے ہیں اور نہ ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو تو یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سے کو بدل کے نام رہ گیا ہو تو پلیز مجھے معاف کرنا، نظر نہ آئے۔ تو چیئرمین صاحب آپ کا چیئرمین صاحب دونوں بھائی ہیں، ٹھیک ہے بات ہے۔ تو کوشش کروں گا کہ میں اس کو وائنڈ اپ کروں۔ مبارکباد میں نے پیش کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ قبول کرے۔ میں شاید سے بات ہوئی تھی، اس کو بار بار بات کو ریپیٹ کرنا میں اس میں قائل نہیں ہوں۔ بات یہ حاجی جبروت صاحب، آپ کو پتا مجھے وہاں سے وہ آئے تو میں کھڑا ہو گیا تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ایک بڑی ظلم کی لمبی داستان دیکھی ہے۔ اس داستان میں یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے، آپ یقین کریں میں ایک دن کی بات کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے تمہال سے پیدل چلانا شروع کیا، دماغ سے ہوتے ہوئے ہم پیدل، گرمی کا موسم تھا، اور مجھے ڈور ٹو ڈور لے کر کہاں گئے، جا کر ہم اسٹمفورڈ خاص پہنچے، اور لوگوں کے معاملات سنے، لوگوں پہ پرچے تھے، انتقامی کامیاں تھی، لوگ چھپے ہوئے تھے، ان کو یہی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ نکلے فکر نہ کریں۔ تو حاجی صاحب میرے لیے آج بھی نہایت قابل عزت، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میری ٹیم کے کیپٹن آج بھی یہی ہے۔ تو میں بتا کہ یہاں سے اٹھے میں کھڑا ہوا تھا، اس لیے تو حاجی صاحب نے گفتگو کی اپنی، باقی عزیزوں نے بہت اچھی گفتگو کی ہے۔ تو میرے عزیز وسیم نے باتیں کی ہیں، گزارش ہے کہ میرے صاحب نے بڑے خوبصورت طریقے سے ان کی وضاحت کر دی ہے۔ چھوٹے موٹے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو کبھی کوئی کسی کو شاید ان کو کوئی دل میں تکلیف تھی تو انہوں نے بات کی ہے۔ تو میرے لیے جو ہے افضل خان صاحب، والدہ افضل خان صاحب میرے بھائی ہیں، ان سے میں کوئی نہیں، گلا شکوہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسی چیزوں کے چلے انہوں نے کہا کسی کو بعد میں آپ گلا کر لیتے ہوئے اچھا ہوتا، مگر بات یہ ہے کہ یہ میں اس وقت بات تفصیل سے بات میں کروں گا، میں پھر بھی میں نے مدد کر لی تو کسی کو دکھ کو تکلیف پہنچی، مگر جو ان کو تکلیف پہنچی ہے، جو ان کے ساتھ رہتی ہوئی ہے، اس کا بھی تو زیادہ ہونا چاہیے، اس کا ازالہ ہونا ہے۔ اس سے بات کرنے کے لیے میں بات کروں گا۔ تو بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ اس دور میں لمبی داستان ظلم کی تھی، جس میں ہم نے عبور کیا 5-6 سال ہے کہ اجے اکرم صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ الیکشن لڑے تھے، اور وہ بعد میں ذمہ داری کی بات ہوتی ہے، بندہ الیکشن لڑتا ہے، وہ بعد میں لوگوں کو افسر کرتا ہے، وہ بلکہ ان کا ایک مزاج تھا۔ وہ یہ جو لوگ ہیں پارٹی کے لوگ تھے، ان کو کسی اور آدمی کے مقابلے کی ضرورت تھی، تو پھر میں نے دیکھا کوئی نہیں کر رہا ہے، ٹیلی فون کسی کا بند کر دیں۔ تو ہم نے، اور لمبی داستان ہے اس کی،
ہر پتھر پہ وہ داستان لکھی ہے، ہر درخت پہ لکھی ہوئی ہے. یہ حاجی صاحب کو تو مجھے کہا ہم نے کسی وہ ہم پہ قتل کا مقدمہ ہو گیا تو حاجی صاحب کو تلاش کرنے کے لیے میں گیا رات کو، تو برسات کا موسم تھا تو میرے پاؤں میں خون بہنا شروع ہو گیا. تو مجھے ایک لڑکا کہتا ہے جی کہ یہ آپ تو فوجی ہیں. میں نے کہا فوجیوں کو سکھاتے ہیں بوٹ پہن کے چلنا، یہ پیدل جائے خالی پاؤں جو ہمارے پاؤں بڑے نرم ہوتے ہیں تو گیٹے پتھر لگے ہیں تو یار یہ خون نکلا، کوئی بات نہیں کسی مقصد کے نکلا ہے. تو بتانے کی بات یہ ہے کہ بڑے کہتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن ندیدہ پر. میرے بھائیوں، آج مسلم لیگ کا جو پلیٹ فارم ہے جس میں ہم سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں سب لوگ ہیں، تو اس کے لیے بڑا اس کے پیچھے ایک بڑی داستان ہے. اس داستان کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی سے کیا کنٹریبیوشن ہے، کیا خدمات ہیں، اور اس کی کیا اس کو عزت ملنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے موشن کا احسان فرموشی کی اس نے میرے احسان کی فرموشی کی. میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا ہے، میں نے قدم کسی پہ احسان نہیں کیا. مجھے اللہ وحدہ شریک نے جو ہمت دی میں نے دیانتداری کے ساتھ آپ کے چوکیداری کی ہے بھائیوں. اور میں نے 2001 کے الیکشن آئے، اسی دوران 2001 کے مجھ پہ 2 دفعہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے. یہ کرٹاپ کے مقام پہ قاتلانہ حملہ ہوا. آپ کو پتا ہے کہ 700-800 آدمی انہوں نے رات کو حملہ کرنے کا راستہ بند ہے، واپس چلے جاؤ. تو وہ رات پورا اپنا مقابلہ کیا. میں نے کہا جی یہ واپس جانے والی بات ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، ہماری لاش بھی جائے گی جیسے آگے جائے گی، پیچھے واپس نہیں جائے گی. تو مجھے میرے عزیزوں نے کہا، میں جب فائرنگ آ رہی تھی تو ممبر عظیم صاحب میرے کزن بھی ہیں آج پولیس تعلق ان کا، تو اگر میری گاڑی کے لیفٹ میں مجھے کہتے ہیں جن سے گولیاں آ رہی ہیں. میں نے کہا عظیم اب میرے بھائیوں مہربانی جس گولی نے مجھے لگنا ہے اس کو لگنے آپ بانٹ دو، اسے کوئی بات نہیں ہے. تو مشکل دور سے ہم گزرے، مقابلہ کیا. پھر 2001 کا الیکشن آ رہے ہیں مگر کچھ مارجن سے بعد سے آگے حاجی صاحب کو بتلایا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں. سب شریف آدمی تھے تو ادھر ان کو کہتے تھے آپ لڑیں الیکشن، تو ہم نے کہہ رہے تھے ہم منانے کے لیے جا رہے ہیں تاکہ یہ دونوں فارغ ہو جائیں، کسی کو موقع مل جائے. مگر وہ رب کی ذات ہے صاف کرنا، وہ بڑا قادر مطلق ہے، اس کی حکمت آگے کسی کی سازش نہیں چلتی ہے. وہ جو چاہتا ہے کر سکتے ہیں میرے بھائیوں، اس کے